नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना मरियम नवाज साहिबा के लिए बेहद जरूरी है। तमाम मुस्लिम लीगियों के लिए बेहद जरूरी है। वो चाइना तमाम वो माल जो पाकिस्तान में बनता है वो हमसे खरीदेगा, विच नेवर हैपेंड है। वो अपनी जेलों से मुफ्त लिबरल लेकर आए हैं। जब डेवलपमेंट होती है ना तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं हो रहा होता है। ये जो मियाँ साहब की पाकिस्तान आमद है, मैं इसे एक शख्स की पाकिस्तान आमद नहीं समझता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, आपकी मेज़बान। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जवान आदमी हैं और पॉलिटिशियन हैं और पढ़े लिखे हैं, कमाल ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो हमें आदत है अपने वक्तों में पॉलिटिशियंस को देखने की, वो जरा एक फर्क टाइप के लोग होते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि नौजवान पढ़ा लिखा तबका इस फील्ड में भी आगे आए। एक्स एमपीए है, पीपी 189 ओकाड़ा पीएमएलएन टिकट से, यूथ कोऑर्डिनेटर है ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के और प्रेसिडेंट है ओकाड़ा कॉर्पोरेशन के। एमए एलएलबी हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मुनीबुल हक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो स्वीट हार्ट। अच्छा ये बताओ मुनीब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के सिलसिले में मरियम नवाज साहिबा ने कंसल्टेटिव मीटिंग्स बहुत सारी की हैं, लाहौर में भी की, और चूंकि वो खसूसन यूथ कोऑर्डिनेटर्स को लेकर थी तो आई कैन इट्स सेफ टू अज्यूम कि आप भी उधर मौजूद जी थे, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इस इन मीटिंग्स में किस ज़िमन में या किस एंगल से या किस तरीके से गुफ्तगू, क्या पॉइंट्स? थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड में जानना जरूर, होगा अगर आप प्लीज। चाहते हैं। मियाँ साहब 4 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस पे ख्याल मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ है कि इतनी तादाद होगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 1 मिलियन से ऊपर के लोग यहाँ पे ज़रूर होंगे। जो आज रिपोर्ट आई है जिसमें आपने देखा है कि 2.5 करोड़ के करीब नए वोटर्स जो हैं वो पिछले 5 साल में इस कंट्री के वोटर्स नए बन गए हैं। इसी को फोकस रखते हुए मरियम नवाज साहिबा की प्रायोरिटी जो है वो यूथ है। यूथ को मोबिलाइज करने के लिए, यूथ को मियाँ साहब का पैगाम देने के लिए और मियाँ साहब का पैगाम आगे घर घर पहुँचाने के लिए ये मीटिंग्स की जा रही हैं। इसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी मीटिंग्स की जा रही हैं। अब ये जो मियाँ साहब की पाकिस्तान आमद है, मैं इसे एक शख्स की पाकिस्तान आमद नहीं समझता हूँ। इसे एक सोच की पाकिस्तान आमद समझता हूँ। इसे पाकिस्तान की खुशहाली, इस्तेहकाम पाकिस्तान की आमद समझता हूँ। इस हवाले से यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ। एक बात बताइए, आपके इसी सवाल से जुड़े हुए 2 सवाल और हैं। पहला सवाल कि 10 लाख लोगों के उनके इस्तेकबाल के लिए जमा करने की बात करी गई है, सुना है। अब क्या पीएमएलएन इतने लोग जमा कर पाएगी? मैं किस बैकग्राउंड में पूछ रही हूँ वो भी बता दूं, क्योंकि आईएमएफ के साथ जो लेटेस्ट मायदा हुआ वो शहबाज शरीफ ने किया। पिछला जो मायदा था वो तो खत्म हो चुका था जी। और ऑब्वियसली उस मायदे में ये तमाम बातें की गई कि जी बिजली के नर्ख भी बढ़ाए जाएंगे, टैक्सेस लोगों पे बढ़ेंगे, आपके जो पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट हैं वो सारी बढ़ेंगी। तो इस वक्त लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में और लोग बहुत ज्यादा गम और गुस्से का भी शिकार हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनकी रोजमर्रा के उनके लिए एंड्स मीट करना बड़ा जरूरी है। इस हद तक भी लोग कहते हैं कि पंजाब और खासकर लाहौर तो पीएमएलएन के हाथ से निकल चुका है। इस पे आप क्या राय देंगे? ये बिल्कुल गलत फहमी है कि पंजाब के हाथ से लाहौर और पंजाब निकल चुका है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि चंद माह में इंतखाबात होने जा रहे हैं और जो इंतखाबात के रिजल्ट हैं वो आपके और मेरे सामने होंगे। शहबाज गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने आईएमएफ से दोबारा मुआहदा किया और बहुत मुश्किलात के बाद किया। सही बात है। इसके हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा प्लीज। आईएमएफ के साथ ये पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम नहीं था। वो इससे तो पहले बहुत ज्यादा कर चलते चुके रहे हैं हैं। और इतनी हर्डल और इतनी प्रॉब्लम इससे पहले हमें कभी भी नहीं आई है। दुरुस्त इस बात है। दफा इसलिए आई कि हमने जो पिछली दफा आईएमएफ से जब हमने लोन लिया है तो हमने जो उनके साथ एग्रीमेंट्स किए थे कि हम ये चीजें करेंगे, वो बदकिस्मती से उस वक्त की नाअहल गवर्नमेंट वो ना कर सकी। जब इस दफा हम आईएमएफ के पास गए हैं, हम
2018 میں 2017 میں IMF کو خدا حافظ کہہ چکے ہوئے تھے. میاں صاحب کی لاسٹ گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو IMF اینی مور. 4 سال اس کنٹری پہ جس کی گورنمنٹ رہی, اس شخص نے, اس جماعت نے بیڑا غرق کیا. ان کے منسٹرز آن ریکارڈ ہے, آپ ان کی لاسٹ جو کیبنٹ میٹنگ کے منٹ آف میٹنگ ہے اس کو نکال کے پڑھ لیں. ان کے منسٹرز یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. PDM کی گورنمنٹ نے بڑی مشکل سے دوبارہ IMF کو انگیج کیا اور ان کے ساتھ سارے مذاکرات کیے اور IMF سے دوبارا لون سینکشن ہوا اور اس کے ساتھ چل رہا ہے. وہ زیادہ ٹف کنڈیشنز پہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ریزن میں نے آپ سے بیان کر دی کہ اس کے بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جو پچھلی گورنمنٹس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. مگر اس میں قطع کلامی معاف, یہ بھی خبر ہے کہ جب تک پروٹیکٹیو ان کو بیل نہیں ملے گی نواز شریف صاحب کو تو وہ آئیں گے نہیں, اور وہ دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. تو جو کارکنان ہیں ان کی جو بھی کیفیت ہے, یا کیونکہ شاید آئیں شاید نہ آئیں, وہ نیب کے کیسز کھل گئے, وہ ایک اور بیک گراؤنڈ آ گیا, جاتے جاتے انہوں نے چھکا مار دیا بندیال صاحب نے. تو اس چیز کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے کچھ لوگ اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو جب تک پروٹیکٹیو بیل نہیں ملے گی تو ان کا آنا نہیں بنتا. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں ہوں گے, لاہور میں ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح کلیئر ہے جس طرح اس وقت باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے یا ابھی دن نکلا ہوا ہے. سو اٹس ویری کلیئر, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو لیگل میٹرز ہیں ان کی پروٹیکٹیو بیل, جو بھی لیگل اس کا حل ہے, PML اس کو فیس کرے گی. ہم عدالتوں کے آگے پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں, پرائم منسٹر ہونے کے باوجود پیش ہوتے رہے ہیں, اور اب بھی ہم بالکل عدالتوں کے آگے پیش ہوں گے اور ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے. چلیے اچھا یہ بتائیے کہ جو انیشل ڈی لمیٹیشن ہے وہ اس ماہ کے آخری تک ہو جائے گی. آج ڈان اخبار کی رپورٹ جی بالکل DCP نے کہی ہے. لیکن اگر یہ انیشل ہے ایک تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کو زیادہ فائن ٹیوننگ کی اور تمام معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر اگلے سال مارچ تک بھی ہو جاتے الیکشن, اس سال تو میں بالکل نہیں دیکھتی, تو اس میں حلقہ بندی کے حوالے سے اگر جو قانونی معاملات ہیں ہم ان کو بھی اگر ایک طرف رکھتے تو PMLN کی پنجاب کے حوالے سے آپ کیا پوزیشن دیکھتے ہیں؟ حلقہ بندیاں اور الیکشن کروانا الیکشن کمشنر کا کام ہے, الیکشن کمیشن کا کام ہے. جو بھی ڈیٹ وہ دیں گے مسلم لیگ اس کے لیے تیار ہے. حلقہ بندیاں کرنا ان کا کام ہے. وہ انہوں نے یہ کہا تو ہے کہ حلقہ بندیاں جلدی ہو جائیں گی, امید کرتے ہیں کہ جلدی ہو جائیں, اللہ کرے. اور جو انتخابات ہیں اس کے لیے ہماری بالکل بھرپور طریقے سے تیاری ہے. ہم انتخاب میں جب بھی ہوگا, جس وقت بھی ہوگا, بھرپور طریقے سے اپنی شمولیت کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی گورنمنٹ فارم کریں گے اور پنجاب میں بھی گورنمنٹ فارم کریں گے. یہ خواہش ہے یا حقیقت؟ یہ حقیقت ہے, اور چند ماہ بعد آپ اس حقیقت کو دیکھ رہی ہوں گی. اچھا یہ خواہش بھی ہے ویسے, خواہش تو ہوتی ہے نا, پھر خواہش رکھنے میں کیا حرج ہے. اچھا دیکھیے ایک چیز جو میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت PTI کی لیڈرشپ تو تتر بتر ہو گئی. جی سب دیکھ رہے ہیں جی. اب چاہے ان سے چھڑوائی گئی PTI یا کوئی اور پارٹی جوائن کروائی گئی یا پالیٹکس سے سرے سے ہاتھ اوپر کروا دیا گیا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ان کی جو کور سپورٹ ہے وہ موجود ہے. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 2.5 کروڑ پاپولیشن میں وہ بچے آ گئے ہیں جو پہلے 18 سال سے جن کی عمر کم تھی, لیکن اب وہ ووٹنگ پاور ان کا بن گیا ہے. اور کتنے جو پرانے وہ مرمرا بھی گئے ہوں گے, ہے نا. تو وہ جو اولڈ گارڈ جس کو آپ کہیں, کوئی پرانا جیالا ہے یا کوئی پرانا فلاں پارٹی وٹ ایور, دا پوائنٹ از کہ جب اتنی, اور ابھی اس میں کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے کہ جی بیس لیول پہ ان کا سپورٹ بالکل موجود ہے. تو اس کو کس طرح آپ کسی طرح سے ایڈریس آپ کی پارٹی کرے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈس ہارٹنڈ ہو کر یہ لوگ ووٹ کرنے ہی نہیں نکلیں گے, آؤٹ فال بہت کم ہوگا؟ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں کسی چیز پہ تو ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. جو یوتھ کا یہ کلیم کرتا رہا ہے, یہ جماعت کلیم کرتی رہی ہے کہ ان کے سپورٹرز ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ PMLN یا باقی جو پارٹی ہیں وہ اس میں سینئر پولیٹیشنز ہیں, یوتھ نہیں ہے. آپ پنجاب اسمبلی کا پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, 18 سے جو یہ اب تک رہی ہے اسمبلی, اسی طرح نیشنل اسمبلی کو اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے ینگسٹر PMLN میں تھے کسی اور جماعت میں نہیں تھے. ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں, ٹاپ آف دا گراف آپ کو PMLN نظر آئے گی.
ایج لمٹ کے حساب سے دیکھ لیں سب سے زیادہ جو یوتھ تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی. اسی حوالے سے جو جنرل یوتھ ہے اس میں بھی شعور آ چکا ہوا ہے, ان کو بھی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے. 5 سال ڈرامے بازی اور 20 سال کی تقریریں ان کے آگے عیاں ہیں. اس میں حقیقت نہیں ہے, میں آپ سے عرض کرتا چلوں, اس میں حقیقت نہیں ہے کہ یوتھ ساری اس کے ساتھ ہے. الیکشن میں آپ دیکھیں کہ جو یہ نئے ووٹر ہیں یہ اپنے شعور, اپنی عقل اور اپنی فہم کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این کو ووٹ کریں گے. دیکھتے ہیں, انشاءاللہ. یہ بھی خواہش ہے, حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اچھا, پی ٹی آئی کے بیک فٹ پہ جانے کے بعد ابھی جو حالات ہیں ان کے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ وہ بیک فٹ پر ہیں اس وقت. پی ایم ایل این اور پی 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 کی جو پرانی مخالفتیں تھیں وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہیں, اور بلکہ 17 سپتمبر کی ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی پی 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 نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این کو اداروں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنا نریٹو ووٹ کو عزت دو چھوڑ دیا ہے, اور وہ جو کہ ان کے کچھ کیئر ٹیکر فرینڈس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آ گئے ہیں, لہٰذا انہوں نے 90 دن کی ڈسلیوشن آف اسمبلیز کی ڈیمانڈ چھوڑ دی ہے. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ دونوں کو نقصان نہیں دیں گے الیکشن میں, یا آپ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ جڑا دوسرا سوال کہ اگر یہ دوری بڑھتی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں پی 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 کر سکتی ہے کوئی معاہدہ؟ یا یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ان کا میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. ہمارا اور پیپلز پارٹی کا کوalition تھا, جس طرح باقی گورنمنٹ باقی جماعتوں کا تھا, گورنمنٹ فارم. ہم ان کا حصہ نہیں تھے, وہ ہمارا حصہ نہیں تھے. ہم کوalition میں تھے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. صحیح بات. ان کے اپنے نظریات ہیں, ہمارے اپنے نظریات ہیں. وہ ان کے لیڈر بھٹوز ہیں, ہمارے لیڈر میاں نواز شریف ہیں. ہم نے اپنی ایڈیالوجی کے ساتھ چلنا ہے, انہوں نے اپنی ایڈیالوجی کے ساتھ چلنا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ان کے جو نظریات ہیں انہوں نے اس کو ہی لے کے چلنا ہے, اور ہم نے اپنے نظریات کو ہی لے کے چلنا ہے. گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے, ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, انہوں نے اپنی بات کرنی ہے, اور اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا. ہمارا ان سے پہلے دن سے لے کے آج تک مختلف مقامات پہ مختلف چیزوں پہ اختلاف رائے رہا ہے, جو آئندہ بھی رہے گا, کیونکہ ہم ایک جماعت نہیں ہیں. اسی چیز کو سمجھنا چاہیے, اور اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم نے پہلے بھی اینٹی پیپلز پارٹی پالیٹکس کی ہے, پنجاب میں ہم نے ہمیشہ اکیلے ہی الیکشن لڑے ہیں, اب بھی ہم ایسے ہی کریں گے. ان کا کسی کے ساتھ الائنس ہونا, آپ کا جو اس کوسچن کا دوسرا پارٹ تھا کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ یا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس, اس میں کچھ لوگ اس ہوا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے, وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں تو انہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا, ان کا رائٹ ہے. مگر اس سے پی ایم ایل این کو کیا نقصان نہیں ہوگا؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس سے کوئی بالکل قطعاً نہیں ہوگا. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال جو ہر بندہ اس بات پہ, جدھر بھی آپ بیٹھے پی ایم ایل این کی بات ہوتی ہے, آگے پارٹی کے فیوچر کی بات ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کا پاکستان واپس آنا مریم نواز صاحبہ کے لیے بے حد ضروری ہے. جماعت کے لیے بے حد ضروری ہے, میرے لیے بے حد ضروری ہے, تمام مسلم لیگیوں کے لیے بے حد ضروری ہے. جو لوگ یہاں میں سنتی ہوں باتیں, یہ رائے ہے, یہ میری ضروری نہیں, میری رائے ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک ہے حمزہ شریف کی پی ایم ایل این, ایک ہے مریم نواز کی پی ایم ایل این. تو جب نواز صاحب آئیں گے وہ کہیں گے کہ وہ جو تھی نا پی ڈی ایم, وہ ایک عکس تھا, اصل پی ایم ایل این یہ ہے. تو یہ ایک ڈفرنس ان کا جو ہے وہ مطلب پیپل نو کہ ہاں یہ بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں. لیکن اس سے پارٹی کو آگے آنے والے دنوں میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جہاں پہ بھی اگر کوئی آپس میں لیڈران کی یا فیملی کے اندر جو مین دو خاندان کے بڑے ہیں, اس کی ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. 85 سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں اختلافات ہو گئے ہیں, آج علیحدہ ہو رہے ہیں, کل علیحدہ ہو رہے ہیں. یہ صرف اور صرف فیک نیوز ہے. نہیں, میں ادھر آپ کو روکوں گی. میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی بات میں اسی طرف حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ کی اسی طرف میں آ رہا ہوں. اب یہ کیونکہ آگے حمزہ صاحب آ گئے اور مریم بی بی آ گئی ہیں, اب یہ وہی اسکرپٹ یہاں پہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہے, ان کے آپس میں اختلافات ہیں. حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف اکٹھے چلتے رہے ہیں, اسی طرح حمزہ صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ اکٹھے چلیں گے اور چلتے آئے ہیں. نواز شریف کا واپس آنا ہر مسلم لیگی کی خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اور میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کی, میں اس کو ایک شخص کی, سابق وزیر اعظم کی واپسی یا نواز شریف کی واپسی یا پی ایم ایل این کے لیڈر کی واپسی بھی دیکھتا ہوں, پاکستان کی خوشحالی کو دیکھتا ہوں.
ایک بات بتائیے, آج کل ملک جس اکنامک کرائسس کو فیس کر رہا ہے اور سب کو پتا ہے, مطلب میں کل ہی ڈان کی ایک بڑی آئی واز سرپرائز, بڑی مفصل 2 صفحوں پہ رپورٹ تھی, فرنٹ پیج سے شروع ہو رہی تھی, جس میں انہوں نے پرسنل لوگوں کے قصے بیان کیے کہ ایک خاتون نے اپنے پڑوسی کے پاس اپنی مطلب اچھے کسی علاقے میں وہ رہتی ہیں اپارٹمنٹ میں, ناٹ لو انکم گروپ, مگر اپنی شادی کی انگوٹھی گروی رکھوا دی, بجلی کا بل آیا تو ان کے پاس دینے کے پیسے نہیں تھے. اچھا کسی کی اگر 1.5 لاکھ تنخواہ ہے تو 35,000 چلا گیا کرائے میں گھر کے, 40,000 چلا گیا بجلی کے بل, ابھی بچوں کو کس اسکول میں ڈالیں اور پھر ہم کھائیں کہاں سے اور سب. تو یہ جو اس وقت بہت ایک دم آپ سمجھیے کہ ہم ایک کونے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, اور کیا اسٹریٹجی کوئی ہے پی ایم ایل این کے پاس؟ اسحاق اسٹریٹجی تو فیل ہو گئی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں 2013 میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں اس وقت اس جگہ, اس شہر میں, اس ملک میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 4 سال میں, 3 سال میں, 2 سال میں لوڈ شیڈنگ فری پاکستان کر دیا. کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ملک سے لوڈ شیڈنگ جان چھوڑے گی. ہم نے پرفارمنس دکھائی ہے, ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, ہم نے اس کنٹری میں پرفارم کیا ہوا ہے اور مشکل ترین حالات میں پرفارم کیا ہوا ہے. آپ ذرا اپنی میموری کو ریکال کریں اور اس ایرا میں جائیں. 10 سال پہلے کی بات ہے جب یہاں پہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. گیس کے لیے سی این جیز پہ 4 گھنٹے کی لائنز تھی. جیسے ہی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی, نواز شریف کا دور آیا, 104 روپے پہ 4 سال ڈالر رہا ہے. 50 روپیز کے جی شوگر عام اویلیبل تھی. 60 سے 70 روپیز جو ہے وہ پیٹرول اویلیبل تھا. یہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں, چند سال پہلے کی باتیں ہیں. مگر کیا وہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس وقت وہ ریورس کر پائیں گے؟ بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. معاہدہ جائے گا نا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے جو آپ کی بات ہے, ہم یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ پہلے بھی لے کے آئے ہیں. سی پیک اس کنٹری کی میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کی آکسیجن لائن ہے. اس کو سٹارٹ میں نواز شریف نے کیا تھا. ایک میں سوال کر لوں تاکہ آپ اکٹھے جواب دیں. سی پیک کا جو زیادہ تر لوگوں کا اعتراض ہے, جو میں سنتی ہوں جب بات کرتی ہوں لوگوں کی, تو اس میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سی پیک ہے وہ لون بیسڈ ہے. پاکستان ہیز بیکم کیش اسٹریپڈ کنٹری. دے ہیو بیکم ایک طرح سے جو چائنا کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, اور پھر لائک ایلیفنٹ ان دا چائنا شاپ, جیسے سری لنکا کا پورٹ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اور جو کچھ بھی, میں میری ایک بات اور سن لیں, اتفاق سے منیب یہ ہوا, میرے پاس وہ آنے والا ڈاکیومنٹ تھا نہیں, کسی نے غلطی سے بھیج دیا many years ago. This was a huge error on somebody's part. اس زمانے میں میلیں ہوتی تھی نا, اب میل تو ریٹریکٹ بھی نہیں ہو سکتی تھی, واٹس ایپ میسج تو کاٹ دیا جاتا. اس میں 2-3 شقیں ایسی تھی منیب. نمبر 1 اس میں یہ تھا کہ چائنا تمام وہ مال جو پاکستان میں بنتا ہے وہ ہم سے خریدے گا, which never happened actually. نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ وہ مال اپنا سارا باہر سے یا چائنا جہاں سے بھی لا رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کو کام ملے گا, we will hire them as labor. وہ ایسا نہیں ہوا, وہ اپنی جیلوں سے مفت لیبر لے کر آئے ہیں. ایک بلوچی جو ہے نا اس کو کام نہیں ملا ادھر, وہ غریب کے غربائی رہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ چیزیں سب محفوظ ہے. جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا تو اس کا نقصان بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, اور تنقید کسی بھی چیز پہ کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس کیا, but if you're violating an agreement on ground. Listen, میں آپ کو اس پہ کلیئر کرتا ہوں. کیا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے فارن انویسٹمنٹ کی؟ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے فارن انویسٹمنٹ کی. آپ کی جو سچویشن ہے وہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیرے نکلائے ہیں کسی جگہ سے. لوگ یہاں پہ کیوں انویسٹ کریں؟ ہم 2 باتیں کرتے ہیں. ہماری جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے ہماری, اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو سی پیک ہی اس کا حل ہے. اب سی پیک کے جو ایگریمنٹ ہیں اس پہ تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں, وہ کیونکہ ڈفرینٹ ٹائمس میں ہوئے ہیں اور اس پہ ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی صرف اس پہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. اگر اس کو پازیٹیولی دیکھیں, آپ کا بہت نالج ہے, بہت انفارمیشن ہے. از اٹ پاسبل فار اے فرسٹ ورلڈ کنٹری کہ وہ اپنے مجرموں کو کہیں کام کرنے کے لیے بھیجیں؟ یہ لے کر آئیں گے. اچھا ایک بات اور, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت جیسے ہی آئی تو ایک جو بالکل شروع کی بات میں عمران نے کہا تھا کہ we need to review the agreements, اور اس کے بعد سے ان کو سنا ہے
کہ ان کو نہ کہا گیا کہ میاں آئی مین اسٹے آؤٹ آف دس, اور وہ چپ ہو گئے. اس کے بعد سے وہ معاملہ سارا ختم ہو گیا, اور اس کے بعد سے سی پیک, ہاں وہ سی پیک پہ کچھ کیونکہ وہ انہوں نے صرف ایک پولیٹیکل سٹینڈ کے لیے, جس طرح انہوں نے یہاں پہ یونیورسٹیز بنانی تھی گورنر ہاؤس کو گرا کے, اور یہ کرنا تھا اور وہ کرنا تھا, 1 لاکھ گھر دینے تھے, ان کی صرف گفتگو تھی, تنقید تھی, یہی انہوں نے کیا اس معاملے میں, اور پیڑا گھر کر کے دفاع ہو گئے. اچھا یہ بتائیں, میں سجیسٹ کرنے والی ہوں اس پروگرام کے آخر میں, ابھی کیے دیتی ہوں آپ کو, جو ہے نا وہ میڈیا کا شو بنے دے, ہر چیز بڑے اچھے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اچھا آخری سوال جی, وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کری کہ تقریباً بہت زیادہ 2.5 کروڑ کے قریب ینگ کراؤڈ جو اب آ رہا ہے, پی ایم ایل این کی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے کہ ان کو اپنی طرف راغب کریں. کیسے کریں؟ بالکل کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو ینگسٹ لیڈرشپ اس وقت ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے. وہ 75 سال کا ٹین ایجر جو ہے وہ ینگ نہیں ہے. مریم نواز, حمزہ صاحب ینگ ہیں. ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کنٹری میں جو انیشیٹو لیا تھا لیپ ٹاپس کا, وہ شہباز صاحب نے لیا تھا. جو یوتھ فیسٹیولز سے اسپورٹس کی طرف, ہیلدی لائف سٹائل کی طرف پریکٹیکلی لانا, نوکریاں اور یہ وہ جھوٹ بول کے نہیں, پریکٹیکلی لانا, وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا تھا. آئی ٹی کے حوالے سے جتنا مسلم لیگ نون نے کام کیا تھا پروموٹ کرنے کے لیے, گھروں میں بیٹھ کے آپ لیپ ٹاپ لے کے, میں آپ کو اپنے شہر کی ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک چھوٹے شہر سے تعلق ہے. میرے شہر میں 2000 سے 3000 کے قریب بچہ ایسا ہے جو لیپ ٹاپ رکھ کے پوری دنیا سے کام آرڈر لے رہا ہے, کام کر رہا ہے آن لائن, اور پیسے کما رہا ہے. اچھا اس پہ میں ایک چیز آپ کی نالج میں اس پروگرام کی طرف سے, آپ نے چھیڑا ہے ٹاپک اس لیے, ٹیکسیشن میں اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ کہتی رہی ہوں کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو آپ ٹیکس میں چھوٹ دیجیے. آگے دنیا آئی ٹی کی ہے, لیٹ دیم گو اہیڈ اینڈ لیٹ دیم پراسپر. اب انہوں نے جو لوگ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں آن لائن ان کو کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے, جو کمپنیاں ہیں ان پہ ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کمپنیوں میں آئی ٹی کی, ان کا ٹیکسیشن بڑھا دیا گیا ہے, زیادہ ہے, ٹیکسیشن which is very contradictory. It is to some extent. I believe کہ آئی ٹی کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے ٹیکس ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. Exactly. اس پہ جو ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو ہماری جماعت ہے, وہ اس پہ رکھتی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے گا دوبارہ, اور اس میں پوچھنے کے لیے کام کیا جائے گا اس پہ. لیکن جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ٹیکس ہونا ضروری ہے تاکہ وائٹ منی رہے, اور جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. نہیں, ٹرانزیکشنز تو آن ریکارڈ ہیں, بٹ دس ہے کہ یہ جو پیسے جس کو مل رہے ہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر میں گھر پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوں اور باہر سے آرڈر لے رہا ہوں اور کر رہا ہوں, وہ آن ریکارڈ نہیں ہے. وہ مجھے پیسہ آ رہا ہے, وہ کسی جگہ سسٹم میں انڈکٹ نہیں ہو رہا. کیونکہ سسٹم جب آپ اپنے ٹیکسیشن تو فائل کرتے ہیں نا, چاہے زیرو پہ بھی کریں, اگر وہ پیسہ لیٹس سپوز آپ نے مجھے باہر آرڈر دیا اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ کو آرڈر تھا, میں نے آپ کو کام کر کے وہ بھیج دیا, آپ نے مجھے $100 دینے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ وہ ہنڈی کروا دیں. اس کا بھی تو اب ہو چکا ہے نا کہ دے آر کلوزنگ آل دیز ہنڈی اینڈ منی چینجز آپ بینک کو دے رہے ہیں. آج کے دن تک تو یہ پریکٹس چل رہی ہے نا, تو اس لیے اس کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا ضروری ہے. ٹیکسیشن دیکھیں, اس کو فیسیلیٹیٹ بہت ضروری ہے کرنا. وہ تو دیکھیں اگر ٹیکس لگائے بھی کسی کو تب بھی وہ کہہ سکتا ہے ٹیکس بچانے کے لیے ہنڈی میں لے کے آؤ. اس پہ ریفارمز ہونی بہت ضروری ہیں. Whichever the government comes sees it. Thank you very much Munir for being with us here today. خواتین حضرات, اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, پروگرام شیئر کریں. اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.